से मस नहीं होता, तू है एक आम आदमी, अरे बस अब नहीं होता। तो क्या करूं, हिम्मत हार दूं? नहीं, लगा रहे तू लगा रहे, खड़ा रहे तू खड़ा रहे, पड़ा रहे तू पड़ा रहे, लगा रहे तू लगा रहे, पड़ा रहे तू पड़ा रहे, पड़ा रहे तू पड़ा रहे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, आखिर आज वही हुआ जिसका खदशा कल जाहिर किया जा रहा था। सलमान बट, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ को लंदन के कोर्ट्स ने सज़ा सुना दी। सलमान बट को 2.5 साल के लिए, आसिफ को 1 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा, जबकि मोहम्मद आमिर की कम उम्री की वजह से उनको 6 महीने डिटेंशन में रखा जाएगा। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वाक़े के बाद इन खिलाड़ियों की और इनकी फैमिलीज़ की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई है, और जो क्रिकेट फ़ैन्स हैं दुनिया भर में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो फ़ैन्स हैं उनके सर जो है वो शर्म से झुक गए हैं। लेकिन नाज़रीन, इसमें भी कोई शक नहीं कि इस ज़िल्लत और रुसवाई के अलावा पाकिस्तान का जो इमेज है उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। और आज हम प्रोग्राम में क्रिकेट करप्शन पे तो बात करेंगे, ये जो स्कैंडल हुआ है इस पे तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम ये भी डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में कि हर थोड़े अरसे बाद एक ऐसा वाक़या आ जाता है जिससे पाकिस्तान की बदनामी दुनिया भर में होती है, और पाकिस्तानी जो है अगर वो पाकिस्तान में है या कहीं बाहर ट्रैवल करते हैं तो वो अपना सर उठा के नहीं चल सकते। कभी दहशत गर्दी का कोई वाक़या हो जाता है, कभी हमारे सियासतदानों की करप्शन सामने आ जाती है, और आज हमारे खिलाड़ियों की सट्टेबाजी भी जो है मंजर आम पर आ गई है। नाज़रीन, एक वक्त था जब पाकिस्तान का फ्यूचर बड़ा ब्राइट नज़र आता था और पाकिस्तान जिस तेज़ी से तरक्की कर रहा था, कहा जाता था कि पाकिस्तान जल्द एशियन टाइगर बन जाएगा। जो पाकिस्तान का हरा पासपोर्ट है उसकी इज्जत हुआ करती थी, और पाकिस्तान को डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का मुल्क कहा जाता था। बड़ा अहम सवाल आज प्रोग्राम में हम रेज़ करेंगे, क्या वो वक्त वापस आ सकता है? क्या हम अपने इमेज को वापस बेहतर बना सकते हैं? और अगर ऐसा हो सकता है तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें अपना कबला किस तरह दुरुस्त करने की ज़रूरत है? आज हमने जो है डिस्कशन में काफ़ी सारे मेहमानों को इनवाइट किया है, और हर मेहमान हमारा जो है वो डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखता है। मेरे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद है शर्मिला फारूकी साहिबा। आप पॉलिटिशियन हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आज आपने हमें ज्वाइन किया है। हमें हमारे दुबई स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं फ़खर आलम साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सिंगर भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं, और इसके अलावा सोशल वर्क भी आपने बहुत किया है। ख़ास तौर पे जो 2005 का अर्थक्वेक था उसमें आपकी जो सर्विसेज थी पाकिस्तान के लिए वो हम सब लोगों के सामने। थैंक यू फ़खर आलम साहब, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है दुबई स्टूडियो से। और हमारे तीसरे मेहमान हैं अली मोइन नवाजिश साहब। ये यंगस्टर हैं, यूथ हैं, पाकिस्तान का फ्यूचर हैं, और इनकी जो कारकर्दगी है वो भी मैं पहले आपको बताता चलूँ। 21 एज लिए थे इन्होंने साल 2009 में अपने ए लेवल्स एग्ज़ाम्स में, और 23 सब्जेक्ट्स में इन्होंने जो है पास आउट किया था। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोइन, आपने भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। फ़खर आलम साहब, क्योंकि आप हमसे थोड़ा दूर बैठे हैं, दुबई में हैं इस वक्त, तो मैं आगाज़ आपसे करूँगा सवालात का। कैसा फील करते हैं इस इंसिडेंट के बाद? 3 टैलेंटेड खिलाड़ी पाकिस्तान के, पता नहीं लालच थी, प्रेशर था, क्या हुआ, लेकिन इन्होंने वो काम कर दिया, उसकी सज़ा आज इनको मिल गई है। आप क्या फील करते हैं? और दुबई में तो लाखों पाकिस्तानी हैं, वो कैसा देख रहे हैं इसको? भाई, दुबई में आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान श्रीलंका की जो सीरीज़ है वो जारी है। टेस्ट मैच का आज पहला दिन था, और क्रिकेट के हवाले से काफ़ी सरगर्मियाँ हो रही हैं इस वक्त यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में पाकिस्तान के हवाले से। और यहाँ पर चूँकि आप जानते हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो 190 से ज़्यादा मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ को जो है होम करता है, उनके रेजिडेंट्स हैं यहाँ पर जो रहते हैं यहाँ पर। और एज अ पाकिस्तानी मेरा इंटरेक्शन होता है बहुत सारे दूसरी नेशनैलिटीज़ के साथ, दूसरी कौमियत के लोगों के साथ, और ऑफ कोर्स मैं क्या कह सकता हूँ सवाल इसके कि नहायत ही शर्मिंदगी हो रही है। 2-3 दोस्तों का मैसेज भी आया जो कि पाकिस्तानी नहीं है, उन्होंने कहा कि अगर कर ही रहे थे तो पकड़े क्यों गए, मतलब मजाक उड़ाया जा रहा है, जो कि मेरा ख्याल है आपको हर तरफ नजर आ रहा होगा। अगर आप बैनुल अक़वामी न्यूज़ चैनल्स भी देखें तो हर हेडलाइन के अंदर इस वक्त हमारे चर्चे हो रहे हैं इस बेमिसाल कारकर्दगी के ऊपर।
I mean, let alone as it is, ہم جانتے ہیں کہ جو مسائل پاکستان کے ہیں وہ مسائل اپنی جگہ ہیں, جو سیاسی ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, جو سوشل ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, مگر یہ جو چیز ہوتی ہے کرپشن, یعنی کہ مورل فیبرک جو ہے ہماری سوسائٹی کا, اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ کتنا ٹارنش ہو چکا ہے, کتنا جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے, جس کے نتیجے میں آج ہم اس قسم کے ریزلٹس دیکھ رہے ہیں. بٹ اٹ از ایکسٹریملی ڈپریسنگ فار دا فیکٹ کہ وہ لوگ جو پاکستان کا رنگ پہن کے, پاکستان کے کلرز پہن کے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں, پاکستان کی دھرتی ماں, ہمارا زمین جو ہوتی ہے وہ دھرتی ماں ہوتی ہے, دھرتی ماں کی کرتے ہیں, وہ اس طرح اپنی ماں کو جا کے بیچ دیتے ہیں. اور پھر آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے, تو میں تو اس وقت نہایت ہی غصے میں ہوں ایز اے پاکستانی, اور نہایت ہی شرمندہ ہوں ایز اے پاکستانی. افسوس بھی یقیناً ساتھ ساتھ ہوگا, شرمندگی تو ہے, افسوس بھی ہے, کیونکہ اتنے ٹیلنٹڈ پلیئرز تھے, اور خاص طور پہ محمد عامر, کیونکہ فخر عالم صاحب آپ نے خود اتنی کرکٹ کھیلی ہے تو آپ کو تو پتا ہوگا کتنا بڑا ٹیلنٹ تھا, اور پچھلے 2 راتوں سے سوتے سوتے میں بھی یہی سوچ رہا ہوں واٹ اے ویسٹ اٹ از. ایک ایسا بالر جس کے کیریئر کے شروع پہلے سال میں یہ لکھ دیا گیا تھا کہ یہ کھلاڑی 500 وکٹیں لے گا, چاہے وہ ون ڈے کرکٹ ہو, چاہے ٹیسٹ میچ کرکٹ ہو, وسیم اکرم سے کمپیریزن ہو رہے تھے. واٹ اے ویسٹ اٹ از. ایبسلوٹلی جی, ایبسلوٹلی. آئی تھنک کہ تینوں اگر آپ دیکھیں ہمارے جو کرکٹرز تھے, اگر آپ ورلڈ کپ کے دنوں میں جائیں, ابھی حال ہی میں جب ورلڈ کپ ہوا ہے اس سال, تو ورلڈ کپ سے پہلے یہ بات بار بار کہی جا رہی تھی کہ اس کیس کو ورلڈ کپ سے پہلے ختم کرنا چاہیے تاکہ ان کھلاڑیوں کا فیوچر جو ہے وہ کلیئر ہو کہ ان کو پاکستان ٹیم میں کال کیا جائے نہ کیا جائے, کیونکہ ایز اے ٹیلنٹ they were all very talented. All 3 of them are extremely talented players. سلمان بٹ is a very good batsman اوپننگ پہ اپر آرڈر کے لیے. محمد آصف an outstandingly brilliant بولر, خاص طور پہ جب ان کے بازو کا ایشو ختم ہو گیا تھا تو ان کا ان سوئنگر ایک بار پھر, اگر آپ ہسٹری میں جائیں, تاریخ میں دیکھیں, تو پاکستان کے لیے جب بولنگ کرتے ہوئے انڈیا کے خلاف وہ ٹائم جب انڈیا کی بیٹنگ لائن اپ کو آؤٹ کرنا ناممکن ہوتا تھا اور ہمارے پاس کوئی اتنے بڑے اسٹرائک بالرز نہیں تھے, اس وقت آصف نے صرف ادھر ہی نہیں, آسٹریلیا میں بھی, رکی پونٹنگ وغیرہ کے خلاف, انگلینڈ میں بھی, آصف کا ان سوئنگر واز اے لیتھل ان سوئنگر, جو ایک گیند ان کا ہے جو سیدھا جاتا تھا, پھر ایک گیند اندر تھا, ویری گڈ بال. اینڈ دین آف کورس عامر واز این outstanding talent, as a left hand fast bowler. ایک تو لیفٹ ہینڈ فاسٹ بالر, اچھے لیفٹ ہینڈ فاسٹ بالر بڑے کبھی آتے ہیں تاریخ میں, اور پاکستان کی خوش قسمتی تھی کہ وسیم اکرم کے بعد ہمیں اتنا زبردست اور ٹیلنٹڈ لیفٹ ہینڈڈ بالر ملا تھا, اور جس کو کہ ایکچولی دنیا کرکٹ میں فیئر کیا جاتا تھا کہ یہ جب نیا لڑکا آیا کہ یہ کہاں سے آ گیا اچانک, اتنا زبردست طریقے سے یہ ڈیسیو کرتا تھا بیٹسمینز کو. اس کا بال بھی جو پڑھ کے آف سم سے باہر کی طرف نکلتا تھا, اٹ واز فار لیفٹ ہینڈر اینڈ فار رائٹ ہینڈر جو اندر آتا تھا, outstanding bowling, but it is a waste of talent. And I tell you something, میں گھوم پھر کے اس وقت ایک چیز بڑی ضروری کہنا چاہوں گا میرے بھائی اس موقع پہ. جی بولیں فخر. کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی رسپانسبلٹی, it is so important to understand کہ اس سارے ایشو کے اندر پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان کی کرکٹ کی جو کرتا دھرتا لوگ ہیں وہ اتنے بڑے اس کے اندر میں کہتا ہوں ایکولی رسپانسبل ہیں. شاید انہوں نے کرپشن نہ کی ہو, ٹھیک ہے, لیکن اس ساری چیز کو مینج کرنے کے اندر ان کی اتنا بڑے ڈیبیکل ہے. ایک تو آپ کو میں ایک چیز بتاؤں, آپ جانتے ہیں کہ یہ میچ فکسنگ کا فنومینا ہے, اچھا فخر میں اس پہ جو ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بالکل فخر, میں اس پہ آپ سے اور ڈیٹیل میں بات کروں گا, لیکن میں اسلام آباد جانا چاہوں گا. علی معین ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی, آپ ینگسٹر ہیں اور آئی ایم شیور آپ کا انٹریکشن بھی ڈیلی بیسس پہ کافی سارے ینگسٹرز سے ہوتا ہوگا. کیا فیلنگ ہے اس وقت ان ینگسٹرز کی؟ ان کو تو اوبویسلی جو کرکٹ کے فینز ہیں ان کو تو ایسا لگتا ہوگا کہ ہمارے پلیئرز نے ہمیں بہت بڑا دھوکہ دیا ہے. کیا سوچتے ہیں اس وقت کرپٹ معاشرے کے بارے میں؟ آپ کی بات یہ ٹھیک ہے کہ ینگسٹرز کے لیے اٹ واز کائنڈ آف اے شاکنگ کہ جن لوگوں کو ورشپ کرتے ہیں, جن لوگوں کو اتنے اپنے ہیروز مانتے ہیں, وہ اس طرح ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. لیکن آئی تھنک دس شوڈ بی اے ویک اپ کال فار آل آف اس کہ دیر آر فنڈامنٹل پرابلمس جن کو ہم فیس کر رہے ہیں, اور ینگسٹرز کے لیے بھی یہ ویک اپ کال ہے کہ دے نیڈ ٹو اسٹیپ فارورڈ, چاہے وہ کرکٹ کے ٹیلنٹ ہو یا کسی اور فیلڈ کا ٹیلنٹ ہو. یہ ینگسٹر سامنے آئیں گے نا, وی نیڈ آنیسٹ گڈ نیو پیپل who can come forward and take this. کیونکہ اب جنرلائز کرنا بھی رانگ ہے کہ there are 3 players نے کچھ کیا, لیکن اب پورے پاکستان کے اوپر اسے جنرلائز ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے سارے کرکٹرز ایسے ہیں یا ہمارے جو نیا ٹیلنٹ ہے وہ بھی ایسا ہے. ہمارے اسکریننگ پروسیس ہمیں بہتر کر دینا چاہیے کہ, اور مورل کوڈز اور ایتھکس کے اوپر ایک بڑی ڈبیٹ ہونی چاہیے PCB میں کہ ہاؤ اٹ کین بی مینیجڈ اور اس کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن جنرلائزیشن از رانگ
کہ آپ اس کو کبھی ہمیں جنرلائز نہیں کرنا چاہیے. بات صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن دنیا بھر میں جہاں پہ بھی پاکستانی ہوں گے ان کو جنرلائز ہی کیا جاتا ہے. پھر جب گالی پڑتی ہے تو پاکستان کو پڑتی ہے, سلمان بٹ یا صرف آصف عامر کو نہیں پڑتی. انفارچونیٹلی سسٹم ایسے ہی چلتا ہے. نہیں, انٹرسٹنگلی ویسے آئی واز مانیٹرنگ, یہ کچھ نیوز چینلز پہ انٹرنیشنلی بات ہوئی ہے کہ پاکستان کے بارے میں بھی, لیکن کافی سارے ایسے بھی نیوز چینلز ہیں جن کے اوپر جرنلائزیشن نہیں کی گئی. تو آئی تھنک اب اٹس آر رسپانسبلٹی ٹو انشور کہ یہ چیز آئندہ نہ ہو, کیونکہ امیج کے بارے میں اگر ہم زیادہ ٹینشن لیں گے اور ایکچوئل پرابلم کے بارے میں نہیں لیں گے تو ہم وہ اس طرح کے ڈباکلز بار بار ہوتے رہیں گے. جو آپ نے اپنی اوپننگ اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ ہر کچھ عرصے بعد اس طرح کا کوئی واقعہ آ جاتا ہے, وہ شاید اس لیے آتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس امیج بلڈنگ کی ٹینشن میں اس پرٹیکولر پرابلم کو ریزالو کر دیتے ہیں, لیکن وہ سسٹم جس کے بیک گراؤنڈ کے اندر اس طرح کے لوگ آگے آ رہے ہیں, اس چیز کو پاسبل بنایا جا رہا ہے, جب تک ہم اسے ایڈریس نہیں کریں گے تو یہ پرابلم ایسا ہول ختم کبھی نہیں ہوگی. رائٹ. شرمیلا, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ کرکٹ میں بہت زیادہ تو انٹرسٹ نہیں رکھتی, لیکن اوبیسلی یہ ایک اب ملکی مسئلہ بن گیا ہے اور آپ کو پتہ ہے ہسٹری تو کہ کیا ہے یہ کیس, لیکن کہیں تھوڑی سی سیٹسفیکشن بھی ہے آپ کو. صرف سیاست دان نہیں ہے جو کرپٹ ہیں, کیونکہ ٹاک شوز میں, نیوز چینلز میں جب بھی کرپشن کی بات ہوتی ہے سیاست دانوں کی بات ہوتی ہے, تو کہیں پہ تھوڑی سی سیٹسفیکشن ہے آپ کو کہ نہیں شہزاد, بالکل سیٹسفیکشن تو نہیں ہے. ہم ہمیشہ اپنے ٹاک شوز میں بات کرتے ہیں کہ معاشرے میں کرپشن ہر ادارے کے اندر ہے, ہر طبقے کے اندر ہے, لیکن ہماری بات سنی نہیں جاتی. اگر کسی کو کی ملامت کی جاتی ہے تو وہ سیاستدانوں کی جاتی ہے. افسوس اس لیے ہے کیونکہ دیکھیے بات پھر پاکستانیوں پہ آئی ہے, پاکستان کے امیج جو ہے اگین متاثر ہوا ہے. یہ پہلی بار ہے تاریخ میں کہ کسی ملک کے کھلاڑیوں کو سزا دی گئی اور انفارچونیٹلی وہ پاکستانی ہی نکلے. اس وقت دا ہول نیشن فیلز لیٹ ڈاؤن, کیونکہ کرکٹ ہمارے لیے ایک پیشن ہے فار پاکستانیز, اور ہم اپنے کرکٹرز کو آئیکن سمجھتے ہیں. یہاں پر اب دیکھیں نا انڈیویجول ایکٹس ہے, وہی میں بات کہوں گی کہ اس پہ یہ کہہ دینا کہ جی پوری کرکٹ ٹیم خراب ہے یا ہر کرکٹر جو ہے وہ بدنیت ہے یا کرپٹ ہے. اگین وہی چیز میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہر سیاستدان بھی برا نہیں ہے, ہر میڈیا کا بندہ برا نہیں ہے, ہر بزنس مین برا نہیں, اس طرح ہر کرکٹ برا نہیں ہے. یہاں پر جو انڈیویجولز ہمارے سامنے جو 3 آئے ہیں, دیکھیے یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن پہ ایویڈنس آ گیا, ان پہ ٹرائل ہو گیا اور ان کو سزا ہو گئی. جو پکڑا گیا قصوروار, جو بچ گیا وہ بے قصور. جو پکڑا گیا وہ بدکار ہے, جو بچ گیا وہ شاندار ہے. یہ وہ والی بات ہے. عمران خان صاحب نے اپنی کتاب میں خود اعتراف کیا بال ٹیمپرنگ کا. شعیب اختر خود کہتے ہیں کہ جی میں نے ناخن سے خروچا بال کا, تو ان کو تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے. وہ بھی تو ایک کرپشن ہوئی نا, وہاں بھی تو آپ نے ملک کی غیرت کو بیچ دیا اگر یہی بات ہے تو. لیکن آپ آج اس کو لیڈر بنائے ہوئے ہیں. بٹ اچھا یہ ویسے تو میں سیاست پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو میرے خیال سے کلیئر کر دیا جائے, کیونکہ کل آپ کی پارٹیز کے دوسرے لوگ بھی جو ہیں یہ بات کر رہے تھے. لیٹ می کلیئر دس فرسٹ. جنہوں نے کتاب پڑھی ہے, جو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں کرکٹ کو, بیٹنگ کو, فکسنگ کو, عمران خان نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ میں نے لنڈن میں بیٹنگ کی تھی. ٹھیک ہے, بیٹنگ وہاں پہ لیگل ہے, تو وہاں پہ قانون ان کو کچھ نہیں کر سکتا. میرے خیال سے اگر خدا پکڑنا چاہے ان کو ان کی موت کے بعد تو وہ الگ کیس ہے, لیکن آپ لوگ اس کو مکس کر رہے ہیں بیٹنگ اور فکسنگ کو. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں فکسنگ بیٹنگ از بیٹنگ. میری بات سنیں, ابھی آپ جو ہے نا پی ٹی آئی کے نمائندے نہ بنے. میں نمائندہ نہیں, میں جو چیز غلط ہے میں اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں راشی ہے. اگر کوئی بیٹ کرتا ہے, کوئی بیٹنگ میں ملوث ہوتا ہے, میرے دیکھیے آپ سمجھ نہیں پا رہی ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بیٹنگ از ناٹ رشوت, برائبری اور بیٹنگ میں فرق ہے. بیٹنگ از ناٹ رشوت, بیٹنگ سٹا کھیلنا غلط بات نہیں ہے. لندن میں نہیں ہے, جہاں انہوں نے کھیلا تھا وہاں پہ قانون نہیں ہے. بات کریں نا آپ ایک پاکستانی کی بات کریں, وہ پاکستانی ہے, برطانیہ کے باشندے ہیں وہ. دیکھیں جو جس ملک میں ہوتا ہے اس کو اس قانون سے چلنا پڑتا ہے. بڑی بات ہے کہ جی آپ کیوں, آپ کے سٹا کھیلنا, جوا کھیلنا آپ کے مذہب میں حرام ہے یا حلال ہے؟ I agree with you کہ مذہب کی بات کریں گے تو غلط ہے. بالکل ہے. لندن قانون کے مطابق, انگلینڈ کے قانون کے مطابق بیٹنگ الاؤ ہے. میں آپ کو صرف خیر ہم آگے بڑھتے چلیں, ہم چھوڑیں وہ سیاسی بحث میں. ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ آپ اسے کہہ رہے ہیں نہیں مجھے ذرا ٹائم تو دینا میری بات کمپلیٹ کرنے کا. آپ ایک شخص کرتا ہے, آپ اسے کہتے ہیں جی کیونکہ اس نے برطانیہ میں کہا وہاں وہ لیگل ہے تو اس لیے وہ جائز ہے, اس لیے اس کو معافی. نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ جس طرح علی نے بات کری, بڑی اچھی بات کری کہ آپ کے اپنے سسٹم کو کلینس کرنا پڑے گا, آپ کے اپنے سسٹمز میں آپ کو ریفارمز لانے پڑیں گے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے, ہم شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں, ہم ہر چیز میں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. ہمیں فوری طور پہ کامیابی چاہیے, ہمیں فوری طور پہ امیر بھی بننا ہے, ہمیں فوری طور پہ اچھی نوکری بھی چاہیے, ہمیں فوری طور کے اوپر بہت بڑا سیاستدان بھی بننا ہے. یہ مسئلہ آ گیا ہے. یہ بات نہیں کہ کرپشن صرف پاکستان کے اندر ہے, سب سے زیادہ سٹا اور سٹے باز جو ہیں وہ بھارت کے ہیں.
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارتی کھلاڑیوں پہ الزام نہیں لگا؟ کیا ساؤتھ افریقن کھلاڑیوں پہ نہیں لگا؟ سری لنکنز کے اوپر لگا ہے، لیکن وہی بات ہے نا کہ جو بچ کے نکل گیا وہ نکل گیا، جو پکڑا جاتا ہے وہ بیچارہ وہ تو پس جاتا ہے۔ اس وقت جو میں مختلف چینلز پہ جو تجزیے دیکھ رہی ہوں، بیچارے خاندانوں تک آپ پہنچ گئے، ان کے گھر والوں تک، ماں باپ تک پہنچ گئے، پتہ نہیں ان کے کلے چٹے، ان کی بھی برائیاں ہو رہی ہیں، which is unfair۔ پی سی بی کی بات کی گئی، یس پی سی بی کا کردار جو ہے بڑا ناقص رہا ہے اور بڑا مایوس کن رہا ہے۔ اس وقت بھی دیکھیے، اس وقت تو اب فیصلہ آ گیا، لیکن جب یہ فیصلہ آنے سے پہلے پاکستانی کھلاڑی تھے، پی سی بی شوڈ ہیو سپورٹڈ دیم، ان کو سپورٹ کرتے بالکل، اور ان کو پروٹیکٹ کرتے بالکل کرنا چاہیے تھا۔ ہمارے ملک کے بادشاہ نے دیکھیں آج اگر ہم ہی لیکن آپ اس طرح نہیں سوچتی کہ اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے، چوری کی ہے، ملک کو دھوکہ دیا ہے تو ٹھیک ہے سزا ہو گئی، دیکھیے میں یہ کہتی ہوں جو کوئی ملک کو دھوکہ دے اس کا ٹرائل ہونا چاہیے، اس کو سزا ہونی چاہیے۔ پروٹیکٹ کرتے پی سی بی ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، سزا ہو گئی، یہاں ہو باہر ہو، انصاف تو ہو گیا۔ ابھی تو میں تو کہہ رہی ہوں نا، ابھی تو ایک فیصلہ آ گیا، سزا ہو گئی اور وہ گنہگار ثابت تو ہو گئے، لیکن اس سے پہلے اگر یہ بھارتی کھلاڑی ہوتے یا کسی اور ملک کے کھلاڑی ہوتے تو وہاں کے ادارے، وہاں کے ملک ان کو سپورٹ کرتے، وہاں کی ایمبیسیز ان کو سپورٹ کرتے۔ اچھا میں یہاں پہ فخر آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، دیکھیں دو ویو پوائنٹ یہاں پہ ملتے ہیں۔ ایک ویو پوائنٹ تو جو آپ نے بھی دیا کہ لوگوں کو افسوس بھی ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ملک سے غداری کی تھی تو ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے، لیکن ایک واسٹ میجورٹی ہے جو سمجھتی ہے کہ پاکستان کے اگینسٹ یہ کانسپریسی ہو رہی ہے، کرکٹ کرپشن ہے، اس کو زیادہ جو ہے بڑا چڑھا کے بتایا جاتا ہے، دنیا بھر میں کرپشن ہوتی ہے، انڈیا میں بھی ہوتی ہے، ساؤتھ افریقہ میں بھی ہوتی ہے، لیکن پکڑے صرف پاکستانی گئے تو پاکستان کے اگینسٹ کانسپریسی ہے۔ اسی طرح چاہے دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہو، فیصل شہزاد نیو یارک ٹائمز میں نیو یارک ٹائمز کی بلڈنگ کو وہاں پہ اڑانا چاہتا ہو، اس میں بھی لوگ کانسپریسی ڈھونڈتے ہیں۔ تو کیا اپنے گریبان میں دیکھنے کی ضرورت ہے، جھانکنے کی ضرورت ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی پاکستان کو کانسپریسی کا شکار اس وقت بنایا جا رہا ہے؟ بھائی میرے، اگر پاکستان کو کنسپریسی کا شکار بنایا جا رہا ہے تو کیا 18 کروڑ لوگ اور اس کے ساتھ یہ جو اتنے قابل حکومتی لوگ یا سیاستدان اور بڑے بڑے بزنس مین اور عہدیدار اور انڈسٹریلسٹ، یہ کیا سارے کے سارے پولیو کا شکار ہیں؟ کیا یہ لوگ معذور ہیں؟ کیا یہ لولے لنگڑے ہیں؟ کیا ہم ایز اے قوم جو ہیں وہ لولے لنگڑے ہیں، اپاہج ہیں، ہینڈی کیپڈ ہیں؟ اگر دوسرے لوگ ہمارے خلاف جو ہیں وہ کنسپریسیز کر رہے ہیں تو کیا ہم اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے؟ ہم کیا بہتر مینجمنٹ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم بہتر سہولیات یا بہتر انتظامات یا بہتر اقدامات نہیں لے سکتے چیزوں کے لیے؟ ضروری ہے کہ ہم جو ہے جی کنسپریسی بالکل ہو رہی ہے کنسپریسی، اگر یہ اب بھی ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی کہ ہمارے خلاف ایک کنسپریسی چل رہی ہے پوری قوم کے خلاف، پاکستان کے خلاف بین الاقوامی سطح پہ، اور اس میں بہت سارے پلیئرز انوالوڈ ہیں، بہت سارے اینگلز انوالوڈ ہیں، یہ نئی دنیا ہے، یہ 21ویں صدی کی دنیا ہے۔ اس وقت ہر قوم، ہر ملک اپنا اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے، کوئی دوستیاں نہیں ہیں، الائنمنٹس ہوتی ہیں، دس از دا وے the world works, this is reality, but what are we؟ مطلب ہم کیا مطلب ہینڈی کیپڈ ہیں؟ I mean I refuse to accept the fact۔ اگر کنسپریسی ہو رہی ہے جو کہ ہوتی ہے، آپ کو دیکھیں، آپ نے شروع میں کہا کہ کتنے اچھے ٹیلنٹڈ پلیئرز تھے، ایک سیکنڈ کے لیے میں صرف اگر پلیئرز کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو obviously کنسپریسی ہو رہی ہے کہ یار اچھے کھلاڑیوں کو باہر کرو، ان کے خلاف جو ہے کسی قسم کا وہ سسٹم ایسا کھڑا کرو کہ ان کو باہر کرو۔ اب انڈیا میں بھی ایک ہوا بیچ میں، اگر آپ کو یاد ہو، یوراج سنگھ کا بھی نام آیا تھا، گوتم گمبھیر کا بھی نام آیا تھا، انڈین کرکٹ بورڈ نے فوراً شیلڈ کر دیا، آئی سی سی سے کہا کہ جی پلیز یو اسٹے آؤٹ، this is we will sort it out، دونوں کو فائن کیا اور فارغ کر دیا، اور نہ پریس میں بات آنے دی، نہ کوئی اس پہ زیادہ کوئی بات جو تھی وہ لیک ہونے دی۔ اس کے بعد آپ چلیے دیکھیے شین وارن کا، جب شین وارن نے وائلیٹ کیا، ڈرگ ابیوز کیا، وہ جو ایک سپلیمنٹ کھا رہے تھے اپنی ڈائٹ کے اندر، تو کیا کیا آسٹریلین کرکٹ بورڈ نے فوراً شٹ ڈاؤن کر دیا، آئی سی سی، واڈا شاڈا سب کو کہا بھی چلو بھائی باہر، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم اس کو بین لگائیں گے، 16 مہینے 18 مہینے کا بین لگا کے اس کو واپس ٹیم کے اندر لے کر آئے، کیونکہ ہمارا یہ اسپیشل پلیئر ہے۔ تو میں نے آپ کو شروع میں کہہ دیا تھا کہ اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی مس مینجمنٹ، اور مس مینجمنٹ میں یہ صرف سٹے بازی کی حد تک کی بات نہیں کر رہا، آپ ذرا ٹیم کی مینجمنٹ کا ذرا کمال تو دیکھیے کہ آپ کا ایک کپتان ہے جو آپ کو سیمی فائنل تک پہنچا کے آتا ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ نہ آپ کو انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہی ہے، نہ آپ کی باہر کی ٹیمیں پاکستان آ رہی ہیں، وہ اگینسٹ آل آڈز ایک نئی ٹیم کو لے جا کے پاکستان کو سیمی فائنل کھلوا دیتا ہے، اس کو واپس آ کے آپ اس کو وٹ ایور لٹل ایگو کلیش دیٹ یو ہیو، آپ کہتے ہیں چلو بھی اس کو فارغ کرو، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں ریٹائرمنٹ لیتا ہوں، میں نہیں کھیلتا، آج وہ ٹیم میں واپس آ گیا چونکہ آپ کا چیئرمین جو ہے وہ چینج ہو گیا۔ There are so many discrepancies in the Pakistan cricket board, but coming down پاکستان کی امیج کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں، بالکل کنسپریسی ہو رہی ہے، مگر یہ ہم پاکستانیوں کے اوپر لازم ہے کہ ہم ان کنسپریسیز کو کاؤنٹر کریں۔ دیکھیں جی آج آ گیا سلمان بٹ کا نام آ گیا، آصف کا نام آ گیا، یہ سب کچھ ہو گیا، مجھے بڑی شرمندگی ہے ایز اے پاکستانی، مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، فیکٹ ول ریمین، اگر آپ یہ کہتے ہیں پاکستانی ہوں،
فخر میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی پلیئرز کو پھنسایا جا رہا ہے، کنسپریسی ہو رہی ہے پاکستان کے اگینسٹ، دیکھیں ہم نے کچھ غلط کیا ہے، انہوں نے کیونکہ عامر نے تو خود تسلیم بھی کر لیا نا، ہم نے غلط کیا ہے، تو پھر غلط پہ آپ کانسپریسی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر میں چوری کر رہا ہوں تو میں تو پھنسوں گا نا اس میں، دوسرا آ کے کوئی مجھے کیسے پھنسائے گا؟ اگر میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے غلط کیا، وہ میں نے آپ کو اسی لیے کہہ دیا تھا، کیا ہم لولے لنگڑے ہیں، ہم اپاہج ہیں، کیا ہمارے پاس سوچ سمجھ نہیں ہے کہ ہم خود واک ان کر جاتے ہیں ایسی چیزوں کے اندر؟ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو ہم نے یہ ہو گیا، لڑکوں نے حرکت کر دی، بات پتہ چل گئی، تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے تھا نا کہ اس وقت اس بات کو کہتے کہ جی وی ول ٹیک کیئر آف اٹ، آپ لوگ ذرا رہنے دیں، وی ول ٹیک کیئر آف اٹ، ہم اس کو کورٹ میں نہیں جانے دیں گے، ہم خود ہی سلیپ کر دیتے، 3 سال کا بین لگا دیتے سلمان بٹ پہ، 2 سال کا آصف پہ، 2 سال کا عامر کے اوپر، ٹھیک ہے نا، خود ہی لگا دیتے، ضرورت تھی کہ ہم جا کے ڈھنڈورا پیٹتے پوری، یا ہم کہتے نہیں آپ سنبھال لیں جی ہم نہیں پڑھیں گے۔ اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے، آپ ذرا غور سے اس بات کو سنیں، اب کہانی جو ہے وہ پلٹ رہی ہے، وہ وہاب ریاض کا نام آ رہا ہے، کامران اکمل کا نام آ رہا ہے، دوسرے پلیئرز کا نام آ رہا ہے۔ اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ نئے جو کرکٹ بورڈ کے ہمارے چیئرمین صاحب ہیں وہ آئی سی سی میں جا کے کس طرح پاکستان کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، we should take a strong stand saying کہ آپ as it is ہمارے پاس آپ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ ٹیمیں آنے نہیں دے رہے، ٹھیک ہے فخر مجھے بریک کی طرف جانا ہے، ہم در بدر ہو کر ہم کہیں اور I have to take a break، اس کمرشل بریک میں ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کروں گا، اور ایک رپورٹ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے جس میں جو ماضی میں ریسنٹ پاسٹ میں جو کچھ ایسے انسیڈنٹس میں جس سے پاکستان کا نام خراب ہے، پاکستان کی بدنامی ہوئی، وہ انسیڈنٹس کون کون سے تھے، اس پر ایک رپورٹ بھی آپ کو دکھائیں گے آفٹر دی شارٹ بریک۔